मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, रोज़ों के आयाम और रोज़ों के आयाम के अंदर हम मसीह यीशु की ज़ात अक़दस को जानने की, देखने की और फिर ज़रूर है कि हम उन तमाम बातों पर जो मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में किए हैं उन पर गौर करें, सीखें, जानें और उससे इस्लाह और तरबियत को हासिल कर सकें। जब हम मसीह यीशु की ज़ात पर बात करते हैं तो बहुत सी पेशन गोइयाँ, सैकड़ों के हिसाब से कि वो बनी इंसान के लिए नजात, उसके फ़िदिया और कफ़ारे के लिए आया। और जब हम आखिरी हफ्ते की तरफ जाते हैं, देखते हैं, तो फिर वहाँ पर उनका शहाना दाखिला, आखिरी फसा, आखिरी खाना, और फिर जब हम कोहे कलवरी के सफ़र को देखते हैं और सलीब पर उन 7 कलमात को जो उनकी ज़ुबान मुबारक से अदा हुए, जब हम उन पर गौर करते हैं तो पहले से लेकर आखिरी कलमे तक, पहले कलमे में वो बाप को बाप कहकर मुखातब करते हैं और लोगों की शिफायत के बारे में कहते हैं, और फिर आखिरी कलमे में हम फिर देखते हैं कि वो कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन पहले 3 कलमात और आखिर के 3 कलमात, लेकिन दरमियानी जो कलमा है, जो कलमा कफ़ारा है, जैसे अगर हम इल्म इलाहियात की रोशनी में देखें तो वो यीशु मसीह कामिल कफ़ारा। अब ये कामिल कफ़ारा, इसमें जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, मत्ती रसूल की इंजील का 27वें बाब में जब हम देखते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया इसे बचाने को आता है या नहीं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जब हम इस पैरा को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अक्सर हम इस कलमे को जब देखते हैं तो कहते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और बाकी के जो बहुत सी और बातें इस कलमा में लिखी हैं शायद हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हम इस कलमा पर बगौर इसका मुताला करेंगे और सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी की जो तमाम चीज़ें इसके अंदर वक़ू में आई हैं उनका मफ़हूम क्या है। आज एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के खादम, वो मसीही डिबेटर हैं और मसीह की खिदमत को बड़े अच्छे तरीके से वो सर अंजाम दे रहे हैं, एनर्जेटिक के नौजवान हैं, और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा नौजवानों को अपने कलाम के लिए चुनता है, और खुदा ने अपने बंदा को नौजवानी में ही अपनी कलाम की खिदमत के लिए चुना है। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस कलमे पर बाकायदा तौर पर बात करते हैं। खुदा के खादम पादरी आमिर खादम साहब। पादरी साहब, एक बार फिर आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ, और ये खुशी की बात है कि आपने हमारी दावत को एक बार फिर कबूल किया, और आज इस ख़ास मौका पर और ख़ास कलमा पर ज़रूर है कि हम इसमें से खुदा उनके कलाम को सीखें। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम खुदा के लोग। थैंक यू सो मच जॉर्ज साहब। हम जब इस कलमा को अक्सर देखते हैं तो ज़्यादातर जो इस पर बात की जाती है वो छोड़े जाने पर की जाती है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस कलमा के साथ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इन पर भी जो है बात की जाए। मरकज़ की इंजील का मुताला करें तो वहाँ पर अलूही अलूही है, और मत्ती का मुताला करें तो वहाँ पर हम एली एली है। तो फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर? देखिए जॉर्ज साहब, मिले जुले लफ्ज़ों से जो है ना धोखा ना खाएं, दोनों एक ही है। मेरी आवाम से वो है कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ और लफ्ज़ है, यहाँ कुछ और लफ्ज़ है। दोनों एक ही जो है वक्त के जो 2 ज़बानें हैं उन्हीं के लफ्ज़ हैं। एक इब्रानी का है और एक अरामी का है। तो अरामी और इब्रानी के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिखी भी एक तरह जाती है और बोली भी एक ही तरह जाती है। चंद एक जो है फ़र्क है, तो थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे उर्दू है और उसी की बहन फ़ारसी है, लिखी एक तरह जाती है, बोली एक तरह जाती है, तो फ़र्क क्या है?
اردو میں آپ شکریہ کہیں گے اور فارسی میں تشکر کہیں گے. جملے بھی ایک طرح ہی ادا ہوں گے, لفظ بھی ایک طرح ہی ادا ہوں گے, ہلکا پھلکا فرق ہوگا مگر بات وہی ہے. تو ارامی میں بھی وہی ہے, عبرانی میں بھی عبرانی میں وہی ہے. وہی تو ہے. ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی لفظ ہے, مگر زبان کا فرق ہے. زبان کا اس میں فرق آتا ہے. اچھا, جب ہم مسیح یسوع کے ان کلمات کو دیکھتے ہیں تو پہلے کلمے میں, جیسے میں نے ابھی ابتدائیہ جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی کہا کہ پہلے کلمے میں وہ کہتے ہیں کہ اے باپ, اور ساتویں کلمے میں بھی اے باپ کہتے ہیں, لیکن چوتھے کلمے میں وہ اے باپ نہیں کہتے بلکہ مخاطب کرتے ہیں اے خدا کہہ کر. کیوں ایسا, کیوں کہ بیٹا جو ہے جب باپ کو پکار رہا ہے تو پہلے اور ساتویں میں وہ اے باپ کہہ کر پکارتا ہے, لیکن چوتھے کلمے میں وہ اے میرے خدا کہتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو, بائبل کی روح سے ہم کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جوہر صاحب, مسیح کا جو ایک ایک جملہ جو کراس پر ادا ہوا ہے, صلیب پر ادا ہوا ہے, وہ جملہ برائے جملہ نہیں ہے. وہ ایک, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کا نا کمال ہے, وہ عقیدے کی معراج ہے. عقیدہ ادھر مکمل ہو رہا ہے. کفارے کا عقیدہ, صلیب کا عقیدہ, مسیح کے آنے کا عقیدہ اور میسیانک پروفیسیز کا جو سارا کنکلوژن ہے وہ ان 7 جملوں کے اندر ادا ہو موجود جاتا ہے. اب یہی ہے کہ کہاں مسیح نے خدا کہا ہے اور کہاں باپ کہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ کیا میسیانک پروفیسیز ادا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, یہ ہے فرق کی بات. اور تمام کلیسیا, چاہے وہ کیتھولک ہے, انگلیکن ہے, پریسبیٹیرین ہے, پینتیکوسٹل ہے, ان کا اجماع ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ جو 7 صلیبی کلمات ہیں یہاں پر ہمارے ایمان جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. کفارے کا میسج پورا ہو جاتا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے معراج کو پہنچ جاتی ہے, اور کراس جو ہے وہ جو 7 جملے ہیں وہ ہمارے عقیدے کی تصحیح کر دیتے ہیں کہ ایک چیز کو ایسے ہیں وہ 7, جیسے موتی ہے نا سر, آپ دھاگے میں موتی پرو دیتے ہیں, تو وہ کراس نے جو ہے نا 7 جملے ایسے پروئے ہیں جیسے موتی پرو دیے ہیں. لیکن جب ہم مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, مختلف مصنفین کو ہم پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں, ان کا ہی کہنا یہ ہے کہ جب وہ باپ کہہ رہا ہے تو اپنے رشتے کو کلیم کرتا ہے, لیکن جب اے خدا کہتا ہے تو رشتے کو کلیم نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کام کو جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا وہ اس کو کلیم کرتے ہوئے وہاں پر اے میرے باپ نہیں کہتا بلکہ اے خدا کہتے ہوئے استعمال کرتا ہے, تاکہ وہ کام جو ایک بیٹا اگر باپ سے بات کرتا ہے تو اس کو کچھ ریلیکسیشن کسی چیز میں مل جاتی ہے, لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہاں جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں اسے, اس ڈیوٹی کو, اس جاب کو میں اس طرح سے کام کروں گا جیسا کہ ایک مالک ہے یا ایک نوکر ہے, اس طرح سے. تو اس صورت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریلیشن تو ہے مسیح کا, اور دیکھیں اب یہ چوتھا کلمہ ہے, پہلا ہے, جو بھی ہے, کلمات کی تفسیریں بے انتہا ہیں. ہر علماء نے, ہر عالم نے, اہل فکر نے دیگر تفسیریں بھی کی ہیں ان معاملات پہ. تو ہر بندے نے مسیح کی بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے, مختلف طریقے سے محسوس کیا ہے, اس کو ویسا لکھا ہے. تو جہاں تک بات ہے ریلیشن کی کہ خدا مسیح ایک جگہ خداوند کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ باپ کہہ رہے ہیں, تو رشتہ بھی ادا کر رہے ہیں, پھر ایک جگہ خداوند کہہ کر بھی بات کر رہے ہیں, مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں یہ تفسیر ہے, اور بہت اچھی تفسیر ہے ظاہر ہے, اور تفسیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مین بات ہے وہ جوہر صاحب یہی ہے کہ چاہے مسیح خدا کہیں یا باپ کہیں, وہ میسیانک پروفیسیز کو پورا کر رہے ہیں. یہ ہے اس باتوں کا, ان 7 صلیبی کلمات کا نچوڑ. باقی تفسیر ہیں, لوگوں نے بڑی بڑی زبردست تفسیر کی ہیں. یہ ریلیشن والی بھی تفسیر ہے, بڑی خوبصورت تفسیر ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہم جب دیکھتے ہیں, یہاں پر پڑھتے ہیں تو اندھیرا چھایا رہا. اب اندھیرا 3 گھنٹے کا ہے, اور جب ہم مسیح یسوع کی مصلوبیت پر آ کر دیکھتے ہیں تو عید فصح جو ہے وہ 14ویں کے چاند پر, کلام مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو 14ویں کے چاند پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس وقت نہ تو سورج گرہن اور نہ ہی چاند گرہن کا کوئی تصور ہے. تو اس اندھیرے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح کا اندھیرا ہے؟ معکوف الفطر اندھیرا ہے, یا ہم اس اندھیرے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ تو ایسا ہے کہ اندھیرے کو لے کر 2 طرح کی رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں, کیونکہ اسپیسیفائی نہیں ہے, لکھا ہے کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا. اب کہاں تک چھا گیا یہ نہیں معلوم. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے جو سرزمین ہے
وہاں پر اندھیرا چھا گیا. مافوق فطرت بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی خدا نے پوری دنیا پر اندھیرا کر دیا کیونکہ ظاہر ہے میسیانک پروفیسیز پوری ہو چکی ہیں. تو ایک لمحے کو اندھیرا چھا گیا. کیسے چھا گیا؟ جیسے مصر کے وقت میں چھایا, پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا, خدا کا فرشتہ آ گیا, اسی طریقے سے چھا گیا. تو یہ دو رائے ہے علماء کی, دونوں رائے بڑی وزنی رائے ہے. ایک جو پوری دنیا پر اندھیرے ہے, دیکھیں خدا مافوق الفطرت کام کر سکتا ہے, اس نے کیے ہیں, وہ کرتا ہے. ہم اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں, دنیا اگر اپنی حیات میں جاری ہے تو یہ بھی مافوق الفطرت کام ہے. سر آؤٹ آف نو ویئر ہی ایگزسٹ ہوا ہے نا سب کچھ, بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی مافوق الفطرت ہے. اب اگر خدا اندھیرے کو اس دنیا پہ کچھ وقت کے لیے جاری کر دے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے. تو میری رائے جو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اندھیرا واضح کیا تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے, کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. ان کو معلوم ہو جائے کہ دیکھیں اسی معاملے کے اندر صوبیدار اور دیگر کیریکٹر بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. وہ اسی لیے نظر آتے ہیں کہ بہتوں نے اس وقت اس تانے بانے کو جوڑا اور پہچانا مسیح کی مسیحیت کو. تو میری رائے میں ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو سرزمین ہے اس پر اندھیرا, کیونکہ ہاں بالکل ایسا ہی, کیونکہ مختلف مصنفین جیسے ہم بات کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سی تفاسیر جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوئی ہیں. اور اگر ہم میں چیز پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو رات ہے, لیکن جب لشکر وہاں آتا ہے تو وہ رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتا ہے. اور اب جب کہ وہ فدیہ دے رہا ہے, کفارہ دے رہا ہے, تو سورج جب کہ آبوتاب کے ساتھ اس وقت چمک رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی سورج بھی جو ہے وہ اپنی اس بات, جیسے صوبیدار کہتا ہے, وہ شخص وہ کہتا ہے بے شک یہ خدا کا بیٹا. تو وہ تمام پروفیسیز جو ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں پورا ہوتے ہوئے اچھا جب ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ریئیکشنز بھی ہمیں بہت سے ملتے ہیں, جیسے ابھی زبان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, وہاں پر رومی بھی موجود ہیں اور یہودی بھی موجود ہیں, اور مسیح یسوع کا شاگرد بھی وہاں پر ہے اور کچھ عورتیں بھی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو رومی کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کو جو لفظ کہتے ہیں, ایلی لفظ ہے, تو ایلی سے مراد وہ سمجھتے کہ شاید یہ ہمارے دیوتا سورج کو پکار رہا ہے. اور رومی جو ہیں وہ دیوتا کی بات کرتے ہیں, لیکن جو یہودی ہیں وہ عبرانی زبان سے بے شک وہ رغبت ہے جانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو پکارتا ہے. اب ایل لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سر ایسا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. تو ایلی جو ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل, ایک تو وہ منظرنامہ ویسا نہیں ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہیں, اسٹوڈیو کا ماحول ہے, سکون, صاف ستھری بات ہو رہی ہے, آپ ہلکی سی بھی کچھ بات بولیں گے مجھے سنائی دے گی اچھے طریقے سے. وہاں منظرنامہ مجمع ہے اور افراتفری کا سماں ہے اور آوازیں ہیں, شور ہے, شرابہ ہے, صلیب اونچائی پر ہے, لوگ نیچے ہیں. تو جس کو جیسی بات سنائی دی اس نے ویسے پا لیا, اس کو ویسے سمجھ لیا. اچھا اگر ہمارے مسلمان وہاں موجود ہوتے تو وہ ضرور یہ کہتے کہ یہ علی کو پکارتا ہے. تو یہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکے والی بات ہے. تو مسیح نہ ایلیا کو پکار رہے تھے, نہ علی کو پکار رہے تھے, نہ کسی اور شخص کو. ایلی جو ہے یہ خدا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, آرامی میں بھی اور عبرانی زبان میں بھی. مسیح جو ہے انہی دو زبانوں میں زیادہ کلام کرتے تھے, پھر یونانی بھی ان کو آتی تھی. مسیح کو تو خیر ہر زبان ہی آتی تھی, وہ تو سید الانبیاء ہیں, ان کو ہر چیز ہی آتی ہے, ہر چیز پہ قادر ہے وہ. تو بہرحال یہ تین زبانیں جو ہے رائج الوقت تھی اور انہی کے اندر وہ کلام کیا کرتے تھے. ایلی جب انہوں نے کہا ہے تو ایلیا کو نہیں پکارا, انہوں نے خدا کو پکارا ہے. اچھا الہی بھی آتا ہے بائبل کے. ہاں ایلیا کیوں سمجھا یہودیوں نے, وجہ یہ ہے کہ ایلیا کو جب یہودی پڑھتے ہیں نا یہودی زبان میں, عبرانی میں, تو اس کو ایلیاہو کہتے ہیں. ایلیا کو ایلیاہو کہتے ہیں. تو وہ ایلیاہو اور الہی بڑے ملتے جلتے ہیں. تو ممکن ہے کہ شور شرابے کے اندر کسی ایک یہودی نے کہا ہو کہ بھائی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے, ساتھ علی کو بتایا, اور وہاں سے وہ کیا ایک لفظ ہے اردو کا غلط العام,
کہ ایک چیز غلط العام ہو جائے. ایک بندے نے کہا کہ یار مجھے لگا جیسے ایلیا کو پکارا, اس نے دوسرے کو بتایا اور وہ غلط العام بات ہو گئی. وہ کنفیوژن متی کی انجیل میں جوں کی توں درج ہے اس میں کوئی موجود ہے نا, تو وہ جوں کی توں درج ہے, اور وہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو پرسیو کیا, مگر وہ ظاہر ہے خدا کو ہی پکارا. اچھا, جب ہم خاص اس کا جو موضوع ہے, جب ہم مسیح کو اس بات پہ دیکھتے ہیں کہ چھوڑے جانے کا, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے حوالے سے؟ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, یہ تینوں ایک. کیا کبھی بھی کسی بھی جگہ پر یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے, یا اس پہ کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں؟ اور اس جگہ پر جبکہ بیٹا باپ کی اس مرضی کو پورا کر رہا ہے, چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ ثنا اللہ امرت سری. سر, یہ آپ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آخر اس کو دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کر دوبارہ یہ سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. اس ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں مسیح یسوع کی 7 صلیبی کلمات میں سے چوتھا کلمہ, کلمہ کفارہ, جسے ہم علم الہیات کی روشنی میں یسوع مسیح کامل کفارہ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے مسیح یسوع کو چھوڑے جانے پر. جی بھائی صاحب, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ذکر کر رہا تھا جارج صاحب آپ سے کہ ایک مسلمان عالم تھے, ثنا اللہ امرت سری ان کا نام تھا. انہوں نے جب مسیح کے اس کلمے کے اوپر غور کیا تو انہوں نے کہا کہ مسیح کر رہے تھے سیاست تخت اور تختے کی, یعنی کہ کامیاب ہو گئے تو تخت, ناکام ہو گئے تو تختہ. تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مسیح اصل میں بند گلی میں داخل ہو گئے. اب جب بند گلی میں داخل ہو گئے تو وہ گلی آگے سے بند ہے, تو اب راستہ اور کوئی ہے نہیں. اس لیے وہ صلیب پر کہہ رہے ہیں, میرے خدا ہے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ان کا اعتراض ہے. بات یہ ہے کہ مسیح بند گلی کی سیاست کرنے والے شخص تھے ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی سیاست کی, اور نہ وہ سیاست کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے. ان کی یہ جو بات آپ نے کی ہے, اس کے تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں. مسیح کا جو کراس کے اوپر بیان ہے نا سر, اس کی جو اہمیت ہے وہ سیاست سے بالا تر ہے. اور کوئی شخص جتنا بھی سیاسی ہو, جب موت پر آ جاتی ہے سر, جب جان کنی پہ آ جاتی ہے, تب وہ سیاسی باتیں نہیں کیا کرتے. یہ اصول ہے دنیا کا. لوگ مرتے ہوئے سچ بولا کرتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے, مسیح تو خیر خاتم الکمال ہے نا سر, سید الانبیاء ہیں. ایک وہ آدمی جس نے ساری عمر گناہ کیا ہے, ساری عمر انسانی زندگی گزاری, گناہ بھی کیا, غلطیاں بھی کی, گستاخیاں, جب بستر مرگ پہ آ جاتا, مرنے سے چند لمحات باقی رہ جاتے ہیں مرنے کو, تو وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. وہ کسی کو بلا کے سچ بیان کر دیا کرتے ہیں, بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو مسیح اس حالت میں تھے کہ جو اعتراض کر بھی رہا ہے نا, وہ اعتراض غلط ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ مرتا ہوا شخص جھوٹ نہیں بولا کرتا, لوگ سچ بولا کرتے ہیں. تو مسیح نے ادھر سر سچ ہی بولا ہے, جھوٹ نہیں مسیح بول سکتے. نہ ہم مسیح سے نہیں, وہ اس بات کو تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اعتراضات کی روشنی میں بھی دیکھیں تو مسیح ثابت قدم ٹھہرتے ہیں. ان کے اوپر انگلی اٹھانا گویا ایسا ہے جیسے آپ نے 10 کی 10 انگلی اپنی طرف کر دی ہیں. لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, اب مسیح یسوع نے صلیب دیے جانے سے چند لمحے قبل, کیونکہ اکثر ہم اعتراضات کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سے ابہام بھی پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب میری جان گھبراتی ہے, پس میں کیا کہوں, اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا. پھر لکھا ہے کہ لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں, اے باپ اپنے نام کو جلال دے. پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا. یوحنا 12 باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت یہاں پر دیکھتے ہیں. یہاں یہ جو آیت ہے, لیکن میں اسی سبب سے
تو اس گھڑی کو پہنچاؤں، یہ آیت کس طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ سر یہ کفارے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انسان شروع سے مسیح کا انتظار کر رہا تھا، خالی مسیحی نہیں، غیر مسیحی لوگوں کے اندر بھی مسیحا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ تو انسانیت، عام انسانیت جو ہے وہ سر انتظار کر رہی ہے کسی کا کہ کوئی ایک شخص آئے گا جو تعلیم کی کمیاں ہیں، جو گناہ جن سے نکلتا ہے، وہ ہمیں ان سے نجات دے گا اور ہمارا کامل اور کافی کفارہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور میں آپ کو دیتا ہوں، یہودیوں نے خدا نے ان کو دیے 613 احکام، انہوں نے ملٹی پلائی کا نشان آگے لگا دیا تو 613 سے ڈبل کر دیا ہے سر۔ اب مثال کے طور پھر اس میں سے چور راستے نکالے، سبت کے دن پانی کا سفر منع ہے، ٹھیک ہے سر، تو یہودیوں نے توڑ کیا نکالا؟ توڑ یہ نکالا کہ ایک شخص جہاز میں بیٹھے تھے، سچا واقعہ ہے، جہاز میں بیٹھے تھے اور بغل میں یہودی بیٹھا تھا، ان کے یہودی بیٹھا تو پانی کی بوتل کے اوپر بیٹھا ہوا، تو اس نے بولا محترم جی پانی کی بوتل آپ کے نیچے خود رکھی؟ کہتا ہے خود رکھی ہے۔ تو وہ شخص مسیحی تھا، اس نے پوچھا کہ میں وجہ معلوم کر سکتا ہوں کیوں رکھی؟ کہہ رہا وجہ یہ ہے کہ مجھے مجبوری میں سفر کرنا ہے۔ پانی کا سفر منع نہیں ہے، پانی کا سفر جائز تھا، دوسرا سفر منع۔ تو لکھا ہے کہ یہاں سے آ جاتے ہیں دوبارہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے نیچے پانی کی بوتل رکھی ہوئی، تو اس کے اوپر اس نے مخاطب ہو کے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ پانی کی بوتل نیچے رکھی؟ تو کہتا ہے یہودی کہ بھائی ہمارے یہاں سبت کو جو ہے نا صرف پانی کا سفر جائز ہے اور دوسرا سفر منع ہے، تو اب کیا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے نیچے پانی رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوں تاکہ بیچ میں سے راستہ نکل جائے میرا۔ تو یہ ہے یہودیوں کے کام، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں۔ آپ پوری توریت دیکھیں، جہاں خدا ان سے مخاطب ہے، جس کام کو منع کرتا ہے اس میں سے کوئی راستہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو مسیحانک معاملہ ہے، اس کو لے کر بھی وہ ایک مسیحا کا انتظار کرتے تھے۔ ان کے جو اہل فکر لوگ تھے وہ جورج صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے اندر جدت ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر بدعت کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھ دیا ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو خدا کے احکاموں کو جوں کا توں ہمیں بتا دے، شریعت کو چھوٹا کر کے ہمیں بتا دے۔ اب میں بتاتا ہوں، سینکڑوں حدیثیں تھیں ان کی، ٹھیک ہے سر، وہ سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی موجود تھی، تو ان کو بھی توریت کا حصہ سمجھتے تھے۔ مطلب توریت تو جو ہے وہ ظاہری خدا کا کلام ہے نا، تو ایک کلام وہ اپنے بزرگوں کا بھی لیتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلاتے تھے، تو ٹوٹل ملا کے لاکھوں ایسی چیزیں بن جاتی تھی، سامنے آ جاتی۔ اس کے اندر خدا کا ٹیلا جو ہے وہ چھپ جاتا تھا، جیسے عیسائیہ میں لکھا نا کہ خداوند کے ٹیلے کو اونچا کرو، وہ چھپ جاتا تھا، بزرگوں کے ٹیلے اوپر آ جاتے تھے، تو کنفیوژن۔ مسیحا جب اس دنیا پہ آیا ہے تو مسیحا نے ان کو جو بات سکھائی ہے وہ سر ان کی 5-6 لاکھ ایک مثال ہے، اتنی ان کی احادیث ہیں، اتنے ان کے سارے قوانین ہیں، ان کو جوڑ کر مسیح نے ان کو چند ایک آیتیں بتا دی۔ مسیح نے کہا بھائی تم میں سے بڑا کون ہے، بڑا حکم کون سا؟ بڑا حکم یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا سے پیار کرو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ یہ ہے بھائی تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا نچوڑ۔ یہ ہے وہ تعلیم جس پر تم نے چلنا ہے، اور یہ اس سے آپ راستہ نہیں بیچ کا نکال سکتے، جیسے پانی کی سفر کا نکال لو یا فلاں کا نکال لو، کچھ بھی کر لو، تمام کڑیاں ادھر آ کر مل جائیں گی۔ یہ تھی مسیحانک کفارے کی ایگزیکٹ تعلیم کہ انسان جیسا بھی ہے، جس بھی حالت میں ہے، وہ خدا کے احکام کے بیچ میں سے راستہ نہ نکالے۔ شریعت کو ایک کوزے میں بند کر کے مسیح نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہے شریعت، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اور وہی مسیح کا کفارہ ہے کہ مسیح نے ان کے تمام احکام کو جو انہوں نے ملٹی پلائی کر دیا، مسیح نے ان کو ریورس کیا، ریورس کر کے ان کی تصحیح کر کے ان کو دے دیا کہ بھائی یہ۔ اچھا، جب ہم مختلف حوالہ جات کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اب ایک شخص یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جسے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ دنیا کا کفارہ دے، بنی نوع انسان کا، اب پھر وہ باپ کی مرضی کے مطابق تمام کاموں کو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم یوحنا 4 باب اس کی 34 آیت میں
5:30 میں, 6:38 میں, 12:49 میں, 15:10 میں, پھر مرکز 14:36, اور پھر ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو باپ کی مرضی کو وہ پورا کرتا ہوا یہاں دکھائی دیتا ہے. تو پھر یہ ان تمام حوالہ جات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو, جو کہ فرما بردار ہے, تابع دار ہے, ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے, کام کو پورا کر رہا ہے, انسان کے اس ملاپ کو جو خدا کے ساتھ ہے اسے مکمل کر رہا ہے, وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لفظ پھر چھوڑے کی بات ہے. دیکھیں خداوند مسیح کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ ہم, آپ کو معلوم ہے تمام مسیحی لوگ جو ہیں اس بات پر اکٹھے ہیں کہ ہم خدا کو 3 شخصیات میں مانتے ہیں. ہم خدا باپ مانتے ہیں, خدا بیٹا مانتے ہیں, خدا روح القدس مانتے ہیں. گو کے عدد میں ہم تو 3 گنتے ہیں, مگر ایک ہی ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو 3 اس کے رخ ہیں جن رخوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں. اب بات یہ ہے سر کہ خدا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ خدا کبھی اس کو چھوڑے گا. خدا تو اس کو کہتا ہے یہ میرا خادم ہے, اس سے تو میں نے بڑے بڑے کام لینے ہیں, اس سے تو نجات کے دروازے کھلنے ہیں, اس کا تو نام جس شہر میں ہوگا اس شہر کے دروازوں کا نام نجات ہوگا, تو اس کے تو کام بڑے ہوں گے. آپ عیسائیہ 42 پڑھیں, 53 پڑھیں, اس کے اندر تو خدا کے خادم کی تو کیا باتیں ہیں آپ دیکھیں. اور ان جو روایتیں ہیں جو عیسائیہ 52 ہے, 53 ہے اور 42 ہے, ان کو جب یہودی علماء پڑھتے ہیں تو بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کو صوفیانہ انداز میں پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عابدہ پروین صوفیانہ گاتی ہے نا, کلام گاتی ہے, تو یہودی علماء جب خدا کے خادم کا گیت پڑھتے ہیں تو صوفیانہ انداز میں پڑھتے ہیں. خدا چھوڑ نہیں سکتا. نہ ہی مسیح نے کہا ہے, مسیح نے جو بات بیان کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں ہماری عوام کے لیے جو شاید پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے. لکھا ہے زبور 22 کا پہلی آیت, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ مسیح نے اپنی جان کنی کی حالت میں حوالہ دیا کہ جاؤ اور جا کر زبور 22 پڑھو اور ادھر سے معلوم کرو کہ میں کیا بات کرتا ہوں. پھر آپ زبور 22 کی اگلی آیات پڑھیں. لکھا ہے وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں اور اب میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں. وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں, میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. اب یہ مسیحانک پروفیسی ہے. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا. مسیح نے کہا ہے کہ ارے بھائی یہودیو جو اہل کتاب ہو, جاؤ اپنی کتاب کا ورد کرو, پڑھو جا کے کہ داؤد نے اس لمحے پہ کیا کہا ہے. یہ ہے بات سر, تو خدا چھوڑ نہیں سکتا. اب ان آیات کی اگر روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع پہلے سے طے ہے کہ ان تمام مصائب کو, تکالیف کو, اذیتوں کو وہ برداشت کرے گا, بڑی محبت کے ساتھ وہ برداشت کرتا ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے شخص کا جو کہ ایمان کا بانی ہے, کامل ایمان رکھتا جو ہے, اب وہ اس کا جو ایمان ہے وہ کیسے متزلزل ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ خدا کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے ایماندار بندوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے؟ کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, ایسا ممکن نہیں ہے. خدا اپنے ایماندار بندوں کو بھی ایسے نہیں چھوڑتا. اور میں نے جیسے پہلے بھی 2 بار ذکر کیا ہے کہ مسیح, دیکھیں عام نبوت تو کی نہیں انہوں نے, بالکل, حالانکہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سید الانبیاء ہیں, خاتم الکمال ہیں, اس کے باوجود ہم ان کی نبوت کے بھی انکاری نہیں ہیں. ہم ان کو نبیوں میں بھی سید الانبیاء مانتے ہیں, نبی میں بھی بڑا مانتے ہیں. تو خدا تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندے پر رحم کرنے والا ہے. تو ایسا نہیں ہے مقبول صاحب, جارج صاحب, کہ خدا نے, پھر وہی بات ہے کہ انہیں کسی وجہ سے چھوڑ دیا. خدا چھوڑنے کا جو ہے متحمل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53واں باب, اس میں کچھ آیات ہیں, آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں. دیکھیں اس صحیفے کے اندر آپ دیکھیں تو خدا کے جو خادم کی بڑائی ہے وہ خدا نے یسایہ کی معرفت ہمیں بتائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ خداوند اس کو کیا کہہ رہے ہیں. خداوند کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا, پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا, نہ اس کی کوئی شکل و صورت اور نہ خوبصورتی,
مگر جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ جمال ہم نہیں، اس کے مشتاق ہوں. مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے، اب یہ والا جو فریز ہے نا، یہ وہی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. اب اگلی بات خداوند کہہ رہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہمارے اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتا ہے، بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ وہ ہمارے لوگوں کی خطاؤں کے سبب اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اب یہ دیکھیں نسل کون سی ہے؟ جو کفارے کے اہل ٹھہرے. ایک مسیح، وہ یاد ہے نا خدا نے کہا تھا کہ جو شادی میں نہیں آئے نہ آئے. اب جو چوراہوں پر کھڑے ہیں ان کو لے آؤ، وہ ہوں گے ہمارے مہمان. اب یہاں وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے. اب یہ آیت ہے سر مین، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. اب آگے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ پورا سلسلہ ہے، چلتا ہے، موجود ہے وہاں پر، موجود ہے. پھر آپ یسایہ 42 پر آ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خداوند کا خادم کس طریقے سے اقبال مند ہوگا. اور وہ دکھ اٹھانے کی وجہ سے مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سفرنگ سرونٹ کی طرح دیکھتے ہیں. یہ دکھ اٹھانے والا خادم ہے. حالانکہ دوسرے بھی خادم ہیں نا، خدا کے خادموں میں تو بادشاہ بھی موجود ہے، مگر ان کی یونیکنیس کیا ہے کہ یہ سفرنگ سرونٹ ہے. یہ دکھ اٹھائے گا تو انسانیت کا فائدہ ہوگا، دکھ نہیں اٹھائے گا تو انسانیت کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے مسیح کو سفرنگ سرونٹ کہا جاتا ہے اور یہ لقب خدا کا دیا ہوا، انسان کا دیا ہوا نہیں. سر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر میں اس کو ایک ہم جب کفارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کفارہ سے کا مفہوم کیا ہے، اور مسیح یسوع کیا صرف کفارہ ہے یا کامل کفارہ ہے، ہم اس کو ضرور آنے والے جیسے ہم بریک سے بعد آتے ہیں اور اسے ہم ضرور دیکھیں. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر ہم دوبارہ اس بات پر بھی بات کریں گے کہ مسیح یسوع کفارہ ہے یا کامل کفارہ ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں چوتھے کلمے پر. اب بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کفارہ اور کامل کفارہ، لیکن جب ہم جو حوالہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا 27 باب میں، اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں، جیسے کہ ہم ایک شخص کو جو دوڑ کر آتا ہے اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبو کر وہ سرکنڈے پر رکھ کر مسیح یسوع کو وہ چساتا ہے. ہم ان پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کا مفہوم اس حوالے کے اندر کیا ہے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم کفارہ اور کامل کفارے کی طرف جائیں؟ یہ سرکہ یا سپنج یا سرکنڈا کس چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے مسیح یسوع کی زندگی میں اور اس جگہ صلیب پر؟ بھائی صاحب ایسے ہے کہ صلیب اپنے منظر پر ہے اور نیچے وہی سارا مجمع ہے، شور شرابہ ہے، رومی فوجی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. مسیح کو پیاس لگی ہے. رومی جو ہے پانی نہیں دے رہے، رومی دیتے ہیں ان کو سرکہ. وہ سرکہ ایکچولی مے ہے، پانی ملی مے ہے. اب وہ اس مے میں پانی اور مے کا جو ملاپ ہے اس سے
खटाई और सिरका टाइप का टेस्ट, वो मिक्सचर जो बनाया गया जो बना। अब वो कह लें कि बहुत ही थकी हुई मैं है, और वो सोल्जर्स भी पीते हैं और दीगर लोग भी पीते हैं। वो एक समझ लो कि लो क्वालिटी की मैं है। तो उन्होंने मसीह को पिलाने के लिए दी, स्पंज में डालकर, और सरकंडे पर डाला और मसीह को पिलाई। अपनी तरफ से तो उन्हें मजाक का खेज बात की है, तफरी जिसे कहते हैं, तफरी की कि चलो ये यहूदियों का बादशाह है, ताज इसके कंधों पर है, मारा कूटा है हमने इसको, तो चलो ये पानी मांगता है तो इसको पानी देते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने शैतानी की, अपनी तरफ से उन्होंने मजाक का खेज काम किया। मगर उनके इस मजाक का खेज काम से पेशन गोई पूरी होती है। उनको नहीं मालूम कि ये जो काम हो रहा है ये इसका पहले के जिक्र हो रहा है, जिक्र मौजूद है। तो ज़बूर की किताब अगर आप निकालें तो जनाब अली उसके अंदर आपको ज़बूर 69 के अंदर उसकी 21वीं आयत में मिलता है, उन्होंने मुझे खाने को अंदरियान भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। बिल्कुल ये आयत मौजूद है। अब वो उनको पता ही नहीं है कि हम ये जो मज़ाक़ा खेज़ काम कर रहे हैं ये एक्चुअली किसी पेशन गोई की तकमील है जो पूरी हो रही है। और स्पंज का जहाँ तक मामला है वो भी देखें, स्पंज भी उलमा कहते हैं कि वो ज़ाहिर करता है जब बनी इसराइल को मिस्र में मिस्रियों के साथ आफतों का जो है आना हुआ उधर, तो मूसा ने उनको हुक्म दिया कि आप कपड़े में भिगोकर उसको बरे का खून चुसवा कर और बाद में अपने उस पे निशान लगाएं दरवाज़ों पर। यही हुआ, चौखटों पर लगाएं। वो जो स्पंज है कहते हैं कि उधर भी बर्रा है और इधर भी बर्रा है। तो ये स्पंज जो है ये उसी की रिफ्लेक्शन उसको दे रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो दो तो उधर ही पूरी हो गई है पेशगोइयाँ। तो ये सूरत हाल है कि सिरका भी जो है वो पेशगोई वो उसको कंप्लीट करता है। अगर देखा जाए तो मसीह यीशु के बारे में जो जितनी भी पेशन गोइयाँ की गई वो तमाम की तमाम पूरी होती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, सरकंडे को देखें, तो जब हम इसको लुग़वी मानों में देखते हैं तो चूँकि बादशाह है, वो तो लिखा है बादशाहों पर, ठीक है। अब बादशाह के हाथ में तो आसा जो उसकी बादशाहत को ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर वो सरकंडा करते हैं और सरकंडा कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। तो शायद वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसा बादशाह है जो कमज़ोर है। लेकिन शायद आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस सरकंडे और आसा को? देखें, ऐसा है कि मसीह के हाथ में जो आसा है ना, वो दुनियावी बादशाहों वाला आसा नहीं, वो नहीं है। उनके हाथ में जो आसा है वो तख्त वाला आसा है और अर्शे बरी वाला आसा है। तो इन्होंने जो काम किया है, देखो भाई साहब, ये तो रोमी फौजी हैं, सारा दिन जो है मारते रहे मसीह को, सारी रात मज़ाक़ का खेस काम करते रहे, उनके साथ हैं। अब जब सलीब दे दी है तो ये अभी भी वही अमल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बस ये एक हमारा मजाक बन चुका है और हम इस मजाक को ना हंसी खुशी जो है ना पूरा करेंगे। ज़ाहिर है उनकी रूटीन है, वो रोज़ हर हफ्ते महीने किसी को सलीब देते हैं और गुनहगारों के साथ, जो देशद्रोही जिसे कहते हैं, जो देश की खिलाफत के साथ अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो उनका तो यही हाल किया करते हैं। तो वो तो कर रहे थे, अपना जारी कर रहे थे। मगर एक एक अमल के अंदर आप देखें क्या क्या होता रहा। अब अपनी तरफ से वो सरकंडा यूज़ कर रहे हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि जिस शख्स को हम सरकंडे से मैं पिला रहे हैं, सिरका पिला रहे हैं, वो शख्स असल में किस तबीयत का और किस नेचर का की शख्सियत है, ये नहीं। और उन्हीं फौजियों में से भाई साहब जिसको मालूम हो गया कि ये शख्स कौन है, उसने वहीं खड़े होकर कहा है कि बेशक ये खुदा का बेटा है। उन्होंने मसीह के सारे अल्फाजों को तोला है, नापा है, उसके बाद फैसला किया है कि बेशक ये खुदा का बेटा है। और एक बात इसके ऊपर मैं और करता हूँ भाई साहब कि ऐसा है कि इंसान अपने ईमान को जब किसी ईमान में कन्वर्ट होता है ना, तो सर वो एक एक चीज़ तोलता है। और इंसान जब तक हयात है उसके अंदर गलती की गुंजाइश है। मैं मसीह के बारे में नहीं कह रहा, मैं आम इंसानों के बारे में कह रहा हूँ
کہ آپ پادری صاحب ہیں، میں پادری صاحب ہوں، ممکن ہے کہ ہماری حیات میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ممکنات میں سے ایک ہے نا سر. تو انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے نیک اعمال جو معاشرے میں ہے وہ ظاہر ہیں، معلوم ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تو لوگ کہتے ہیں یار کمال آدمی، کمال آدمی، ساری زندگی اس نے کوئی داغ اپنے اوپر لگنے نہیں دیا، کیا مزیدار آدمی. تو صوبے دار کو وہی احساس ہوا کہ اس شخص کی جو زندگی رہی ہے نا وہ باعث رحمت. یعنی ہر چیز وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کوہ میں ہو رہی ہے، تو اس کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو تو موقف الفطر اندھیرا بھی ہو رہا ہے. ہر چیز اس طرح سے ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہے. اب جب ہم اس کلمہ کو کفارے کا کلمہ کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو کامل کفارے کا، اگر مسیح یسوع، ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ پہلے سے ڈیوائن ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے، اور یہ تمام چیزیں وہاں پر پہلے سے طے شدہ پا چکی ہیں. تو یہ کفارے اور کامل کفارے میں کیا، کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ کو؟ لفظی طور پر بھی اس کا مفہوم کیا ہے، اور اگر الہی علم کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کفارے کا تو بنی اسرائیل کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک جوڑی ہے، تو وہ ہر بات میں، ہر سال میں، ہر موقع پر وہ کفارہ کرتے بھی رہے ہیں، جانوروں کو قربان بھی کرتے رہے ہیں کفارے کی نیت سے، اسی طریقے سے چلتے رہے ہیں. مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ان کفاروں سے بالکل ہٹ کر ہے. ان کا کفارہ یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل قوم کے لیے کر لیں، اپنے انفرادیت کے لیے کر لیں، اپنے خاندان کے لیے کر لیں. اس کے اندر صرف بنی اسرائیل کا خاندان شامل تھا ان کفاروں کے اندر. مسیح کا جو کفارہ ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، وہ بنائے عالم کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے، جتنے غیر ہیں اپنے ہیں دونوں کے لیے ہے، سب کے لیے. اچھا کفارے کا مفہوم یہ ہے کہ سر کسی چیز کو ڈھانپ دینے کو کفارہ کہتے ہیں، کسی چیز کو چھپا دینے کو کفارہ کہتے ہیں. تو الہیات کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے گناہ خدا کے سامنے ہیں، اور ہماری غلطیاں، ہماری گستاخیاں اس کے سامنے ہیں، اور خدا کا قہر بھی ہمارے سامنے ہے. اگرچہ کلام کہتا ہے وہ قہر میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، مگر اسی کلام میں یہ لکھا ہے کہ میں بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا. تو خدا عدالت میں بھی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. وہ اس کی عدالت ایسی ہوگی کہ گناہگار لرز جائیں گے اور نیکوکار خوش ہو جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ کفارہ مسیح کا جو مسیح نے صلیب پر دیا ہے سر، وہ کفارہ ایسا ہے کہ خدا کا قہر جو ہے وہ گناہگاروں پر رحم بن کے برسا ہے. ادھر معنی ہی چینج ہو گئے ہیں، ادھر ایک عجیب سا کام ہوا ہے کہ وہ دوریاں جو گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے بیچ میں تھی. باقی دن میں کیا ہوا، انسان سے جب غلطی ہوئی تو وہ خدا سے چھپتا پھرا. اب دیکھیں کہ خدا سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھپ. یہ تو مذاق کا خیز کام نہیں ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ باغ کے اندر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قادر مطلق ہے، آپ سے غلطی ہوگی آپ اس سے چھپ رہے ہیں. خدا سے نہیں چھپا جا سکتا. یہ وہ بیہیویئر تھا سر، یہ تھا وہ بیہیویئر جس کے لیے کفارہ ہوا ہے کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا. اب سے یہ ہوگا کہ جس ایماندار سے غلطی ہوگی وہ باغوں کے اندر پتوں میں چھپتا نہیں پھرے گا، وہ اپنی غلطی کو خدا کے سامنے لائے گا. خدا چھپنے کی بجائے سامنے آئے گا، خدا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ پر رحم فرما، تو قادر مطلق ہے. تو معافی کا کلمہ وہاں سے جاری ہوا ہے، کفارے کا کلمہ وہاں سے جاری ہوا ہے کہ دیکھو تمہاری جو تعلیم کے اندر جو غلطیاں، جو اونچائیاں اور نچائیاں تھیں، ان کو اب درست، ان کے اوپر اب مہر لگ گئی ہے کہ اب یہاں سے جو تعلیم جاری ہو گئی ہے وہ تمہارے لیے کامل اور کافی قربانی ہے. اور یہ کفارہ عام کفارہ نہیں ہے کہ ہر سال اسے دہرایا جائے. یہ ایک ہی کفارہ ہے اور قیامت تک یہی کفارہ ہے، اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں. اچھا جب ہم بالکل یہ طے شدہ بات ہے، لیکن جب ہم اسی کفارے کو دیکھتے ہیں اور مسیح یسوع کے ساتھ چونکہ جو لفظ جڑا ہوا ہے، نجات کا جڑا ہوا ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لفظ اب زیادہ تر استعمال ہوتا ہے نجات دہندہ. اب یہاں پر جیسے ہم نے کفارہ اور کامل کفارہ کو دیکھا ہے،
تو مسیح یسوع چونکہ صرف نجات دہندہ نہیں ہے، کامل نجات دہندہ ہے، تو نجات دہندہ اور کامل نجات دہندہ میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نجات تو کئی موقعوں، نجات ایک وہ لفظ ہے جو کئی موقعوں پر بھی استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ جب بنی اسرائیل کو مصر سے نجات ملی، مصر سے غلامی سے نجات ملی، تو وہاں پر بھی نجات کا لفظ ہے، اور موسیٰ ان کے لیے نجات دہندہ ہی تھا. تو ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں. ہم بھی کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں نا، تو ہمیں وہاں سے کوئی نکال دے تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار شکر ہے نجات مل گئی. تو ہماری زندگی میں بھی نجات بہت جگہ موجود ہے، اور ایک نجات دہندہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے جس کو ہم لقب دے دیتے ہیں، یار آپ تو میرے لیے نجات دہندہ بن گیا ہے. اب یہی حال مسیح کا ہوا ہے. مسیح کے ساتھ کیا ہوا واقعہ کہ مسیح جب اس دنیا میں آئے ہیں تو نہ صرف یہودی، سامری، دیگر مذہب کے لوگ جو وہاں موجود تھے، ان سب نے مسیح کے اندر اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر ایک نجات دہندے کو پایا. انہوں نے مسیح میں وہ چیزیں دریافت کی جو دوسرے نجات دہندوں میں نہیں تھی. مسیح ان کے لیے دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. دوسرے مذہب لیں، ہندوازم لیں، اسلام لیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ خدا قربانی مانگتا ہے. سر خدا کہتا ہے قربانی لاؤ. مسیح کی یونیکنیس کیا ہے؟ قربانی مانگتے نہیں ہیں، قربانی دیتے ہیں. خدا قربانی لیتا نہیں ہے، دیتا ہے. یہاں پر جو ہے معاملات ہی الٹے ہو جاتے ہیں، سکہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رخ ہی بدل جاتا ہے. تو مسیح کی جب نجات دہندے کی بات دیکھیں، توریت جب ختم ہوتی ہے نا، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن، موسیٰ کو کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ، کہتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے سامنے موت اور زندگی کو رکھ دیا، اور آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر، آیت ہے کہ آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر میں نے تو آج کے دن تمہارے سامنے زندگی اور موت کو رکھ دیا. اب وہ جو توریت ہے وہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس توریت کے اندر سے جو راستے نکالے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے ملٹی پلائی کر کے راستے نکالے. اب ان کو کہیں ختم کرنا ہے. خدا مہربان ہے، خدا نے انسانیت پر مہربانی کی، اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس نے تمام تعلیمات پر مہر لگا دی کہ اب سے ٹیڑھی میڑھی باتیں، ٹیڑھی میڑھی تفسیریں نہیں چلیں گی. اب وہی بات ہوگی جو خدا کے نزدیک مقبول ہے، خدا کے نزدیک مبارک ہے. یہی وجہ ہے کہ مسیح دوسرے نجات دہندوں سے فرق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی قربان ہونے کے لیے پیش کی، نہ کہ دوسروں کی زندگی کو قربان ہونے کے لیے بلایا. اچھا سر، یہاں پر ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں چھوڑے جانے کی، اور اکثر جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سی جگہ پر مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور بہت سی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں، تمام جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پہلے سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی. لیکن کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر وہ اپنے اکیلے ہونے کا یا چھوڑے جانے کا ذکر یہاں پر وہ نہیں کرتے. جب ہم یوحنا 8 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہاں پر لکھا ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں تو بھی میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اور جب ہم 16ویں یوحنا 16 اور 32 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پرگندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ. اب یہاں پر یہ آیت واضح طور پر یہ بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سب چھوڑ دیں گے لیکن باپ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ جب ہم اس کلمہ کو دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ ہمیں سیدھی سی بات، جب 22 زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی الفاظ ملتے ہیں. تو ان الفاظ کا ورد مسیح یسوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ کہ ہم یہ اسیوم کریں کہ کسی بھی طور سے خدا باپ بیٹے میں سے یہ علیحدہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی اور نہیں، میں یا کوئی اور شخص نہیں، کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام. اور مسیح یسوع خود اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ تم پر گندہ ہو جاؤ گے، میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے
ساتھ ہے. کیا اس اگر میں چاہوں 1-2 منٹ کے لیے آپ اس پہ بات کرنا چاہیں، کیا کہیں گے اس آیت کے حوالے سے؟ میں نے سر پہلے بھی بتایا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ایسی شخصیت نہیں ہے، نہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ خدا مسیح کو چھوڑ سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا. یہ اعتراض سر، یہ جو جہاں سے بھی آیا ہے یہ اعتراض، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بنتا نہیں ہے، فٹ نہیں ہوتا. اگر خدا مسیح کو چھوڑ دے تو کیا پیچھے بچ جاتا ہے؟ ہمارا تو عقیدے جو ہماری بنیاد ہے وہ تو منہدم ہو جاتی ہے ساری سر، کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. خدا اور مسیح یہ الگ چیز ہے نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. ایک ایرانی شاعر ہے سر، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جب خدا نے چاہا، اللہ نے چاہا کہ میں انسان بن کر کیسا لگوں گا، تو اس نے عیسیٰ کو خلق کر دیا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ خدا مسیح سے جدا نہیں ہے اور مسیح خدا سے جدا نہیں ہے، ایک ہی ہیں دونوں. وہ بڑی خوبصورت آیت ہے نا بائبل کی کہ آج تک خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر بیٹے نے ظاہر کیا. اب یہاں پر ہم ایک فرانسیسی عالم ہے ڈاکٹر الفر ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ دوری کو یا ناامیدی کو ظاہر ہی نہیں کرتے. اب پھر ایک فرانسیسی ایک اور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ونسنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا ہے اب اس قابل ہی نہیں رہا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے. اور ایک جرمن وہ عالم ہے ڈیلس اس کا نام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ موجود ہی ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، اور خدا کا ایسا وتیرہ ہی نہیں. اب آپ غور کریں، اب ڈاکو میں، دونوں ڈاکو میں اور مسیح یسوع میں کیا ایک ہی چیز مطلب پائی جاتی ہے؟ اگر وہ اس ڈاکو کو نہیں چھوڑ رہا جو کہ گناہ گار ہے، اور اس کو جب وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو اس جگہ پر جب ایک شخص کو معلوم ہو کہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ جب اسے خود معلوم ہو جائے کہ میں خود چھوڑا جا چکا ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ شخص کیسے کسی دوسرے کو کہہ سکتا کہ میرے ساتھ نہیں کہہ سکتا؟ یہ خدا کے کلام میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، اپنے رجحانات ہیں اور اپنے نظریات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں، جانیں، سمجھیں، تو جو مستند چیز ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے وہ شاید ہمیں یہ سے ملتی ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب ایک بار پھر آپ کا کہ آپ اپنے بیزی اسکیجول میں سے آپ نے وقت نکالا اور اس کلمہ پر آپ نے خدا کے کلام میں سے بہت سی حقانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا. یقیناً جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مختلف مصنفین اور مختلف تفسیر کرنے والے وہ مختلف طریقے سے اس بات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے کہ خدا کے کلام کی سچائیاں اور گہرائیاں کیا ہیں، تاکہ ہم بہتر طور پر ان کلمات کو سیکھ اور جان سکیں. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اس کلمہ کو آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی. ہم جب اس کلمہ کی کو دیکھتے ہیں اور یقیناً یہ کلمہ ہمیں کفارے، کامل کفارے کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ساتوں کے ساتوں کلمات میرے اور آپ کے سامنے ہیں. مسیح یسوع صلیب پر ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دور سے نہیں بلکہ بہت قریب سے جا کر مسیح یسوع کے ان ساتوں کلمات کو غور سے سنیں اور بغور ان کا مطالعہ کریں اپنی اپنی زندگیوں میں رہتے ہوئے کہ گناہ میرے، غلطیاں کوتاہیاں میری، ندامت مجھے اٹھانی چاہیے تھی، لیکن وہ اس نے سب کچھ کیا. اور یہ ڈیوائن ایگزیکٹو ہے، الہی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا اور مجھے اور آپ کو ابدی خلاصی دلوائی. اب ہم اس پر عمل کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ اس کا کفارہ، اس کا فدیہ میرے اور آپ کے لیے کامل فدیہ ہو اور ہم اس ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں جس کے لیے وہ اس جہاں میں آیا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع. تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں اس کے جلال کے لیے آپ استعمال کریں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں. میں پہلے بھی آپ سے یہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی تنہائی کو تنہائی نہ رہنے دیں، اور جو وقت انہوں نے آپ کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے
انہوں نے جو وقت آپ کے لیے دیا ہے، اب وقت آپ کا ہے کہ آپ ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کے ساتھ تابعداری اور وفاداری کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی اس برکت کو لیں جو خدا کے کلام میں لکھی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے تابعدار رہیں، تو عمر کی درازی اس کے انعام میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔